अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद शोएब यार खान। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपनी कीमती आवाज़ से हमें जरूर आगाह करें। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान के एक बड़े बैट्समैन की, बाबर आजम की, और इसके हवाले से उनकी सलाहियतों, उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो बैट पैशन पर आया हुआ है उस पर जो होने वाली तनकीद है उस पर भी बात करेंगे। जी हाँ, तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी तो बाहर हुआ, लेकिन इसके साथ ही जो सारा मलबा था वो एक ऐसे प्लेयर पर डाल दिया गया जो गुज़िश्ता 5 साल से पूरी बैटिंग लाइनअप का बोझ अपने कंधों पर संभाल रहा था। जी हाँ, बात कर रहे थे बाबर आजम की। तो बाबर आजम जिनकी आज तनकीद करने वाले बेइंतहा दिखाई देते हैं हमें। हमारी एक आदत है, हम बहुत जल्दी किसी को भी सुपरस्टार बनाते हैं और उसके बाद उसके मवाजने शुरू कर देते हैं खुद से ही, और खुद ही उसको एकदम से इतना नीचे गिरा देते हैं कि वो दोबारा से उठ ना सके। ये जो हमारा मजमूई तौर पर जो माशरती पहलू है और जो हमारा फेलियर है वो हम सबका अपना है, किसी प्लेयर का नहीं। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो 3 गेम कहलाता है, जिसके अंदर जब 11 प्लेयर्स होते हैं वो 11 के 11 में से कम मेजोरिटी अगर परफॉर्म करेगी तो आप जीतेंगे, मेजोरिटी परफॉर्म नहीं करेगी तो आप हारेंगे। ये एक आम सा तासुर है। बहुत कम मैचेस होते हैं जो बहुत ही अचानक से पाकिस्तान जीत जाता है। पाकिस्तान या कोई भी कंट्री होता है, जैसे हमने देखा था एक वर्ल्ड कप होता है T20 का, जिसमें मोहम्मद आसिफ ने छक्के मारकर पाकिस्तान को मैच जितवा दिए। तो जो भी उसमें कोताहियां थी हम सब भूल गए। इसी तरह से जो है नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ हमें जितवाया। तो इस तरह के मैचेस जो हैं वो कभी कभार हुआ करते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमें याद होगी जो मैक्सवेल की इनिंग थी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की थी, इंतहाई शानदार, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज तक की क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी इनिंग थी वो। इंजर्ड होने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने बुरकस निकाल दिया अफगानी बॉलर्स का, तो वो आपको शायद कभी दोबारा न देखने को मिले, न इससे पहले देखने को मिली। तो ये वो मैचेस होते हैं जो वन मैन शो हुआ करते हैं, लेकिन ऐसे मैचेस की तादाद 100 में से मुश्किल से 5 या 6 होती है। जो मजमूई तौर पर जो कारकर्दगी हुआ करती है वो तमाम 11-11 प्लेयर्स की होती है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो क्रिटिक्स बैठे होते हैं, जो स्पेशलाइज किए हैं इस बात के ऊपर कि कोई भी प्लेयर जो अच्छा होगा उस पर इतनी तनकीद की जाएगी कि उसका कैरियर तबाह कर दी जाए। टीवी पर देख लें आप, सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, ऐसे ऐसे लोग तनकीद करते हैं जिनका अपना कैरियर अगर आप उठा के देखें ना तो शर्मिंदगी के सिवा उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ना आपको ये लगेगा कि उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जो आज वो बात करते हैं, इतने बड़े प्लेयर्स के ऊपर बैठ के तनकीद करते हैं। ना उनका अपना कैरियर कुछ ऐसा था, ना वो इस काबिल हैं कि उन्हें ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो करते हैं। एक नाम जो अहमद शहजाद साहब का है, जो बार बार गर्दिश करता है, जिन्होंने जब से 2 साल से वो टीवी पर आना शुरू हुए और उनका सारा मलबा ऐसा लगता है बाबर पर यूं उतर रहा है जैसे बाबर ने उनका हक छीन लिया है। असल में हुआ क्या था, बाबर आजम जिनका डाटा बहुत है, उस डेटे की बुनियाद के ऊपर ना हर कोई उनसे जेलस होने लगा है। बाबर को कमर्शियल ज्यादा मिलते हैं, बाबर की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, बाबर की परफॉर्मेंस बेचते हैं, बाबर कैप्टन भी रहा, बाबर को कैप्टनसी से भी हटा दिया गया। ये सारे वो मामलात हैं जिसकी वजह से बाबर हमेशा से हाईलाइटेड रहता है, और उस पर जो तनकीद करता है ना वो अपनी रोटियां इसी तरह से बनाता है। आप यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देख लें, वो लोग जिनको क्रिकेट के अलग भी नहीं पता, वो इस तरह से बाबर के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देख रहे होते कि जिस मैच के अंदर बाबर परफॉर्म नहीं करता तो अगर पाकिस्तान हारता है तो उसमें और लोगों की गलतियां होंगी ना। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ ये होता है कि हम बाबर को ही मोरिद इल्जाम ठहराते हैं। बाबर आजम है कौन? बाबर आजम वो है जो गुज़िश्ता 3 साल से आईसीसी रैंकिंग के अंदर नंबर 1 प्लेयर था, अब कहीं जाके 2nd नंबर पर आया है। 8वें 10वें नंबर पे भी नहीं, या 20वें 25वें पे भी नहीं, वो अभी भी 2nd नंबर पे है। तो क्या आईसीसी भी इतना बाइस्ड है कि बाबर को ऐसे ही उसने 3 साल से नंबर 1 प्लेयर कंसीडर किया हुआ है? तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये वो प्लेयर है जिसके 1000 रन सबसे ज्यादा हैं, जिसके 6000 रन अभी उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और जो हाशिम आमला इतना बड़ा नाम है उनके साथ वो स्टैंड कर रहा है नंबर 1 पोजीशन पे, जिन्होंने 6000 रन सबसे पहले किए हैं। उसके अंदर आप देखें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, पाकिस्तान की मिसाल ले लें, इंजमाम-उल-हक, जावेद मियांदाद, शाहिद खान आफरीदी, और दुनिया भर में एबी डिविलियर हो गया, स्मिथ हो गए, तेंदुलकर हो गए, ये सब वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए जो बाबर ने तोड़ा है। तो जाहिर सी बात है, बाबर क्या वो घर जितने भी रन्स थे वो क्या अपने घर ले गया? बाबर ने क्या उनसे लंच या ब्रेकफास्ट कर लिया? हम ये नहीं सोचते कि वो रन्स टीम में ही ऐड हुए थे। अगर वो रन ना होते तो आपकी टीम का क्या हाल होता, कभी सोचा? आज बाबर की फॉर्म बेइंतहा खराब है। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बाबर ने 50 स्कोर की, जो कि बहुत स्लोएस्ट थी। लेकिन अगर आप उस 50 को ऊपर देखें ना तो उसके अंदर जब आप उसको जेन्युइन रीड करेंगे अनबाइस्ड होके, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर 20 से 25 रन तो खाली वो थे
جو فخر زمان کے انفٹ ہونے کی بنا پر بابر نہیں لے سکا. بابر کی کلاس کیا تھی؟ بابر چھکے تو نہیں مارتا تھا نا. بابر ہمیشہ سنگل ڈبل رن کر کر کے اپنے اسکور کو آگے بڑھاتا تھا، جب ضرورت ہوتی تھی باؤنڈری مار دیتا تھا. وہ ایک بڑے پلیئر کی کلاس ہے. اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں نا تو آج بھی بابر سے بڑا پلیئر پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم جاوید میرات کی بات کر لیں، ہم ظہیر عباس کا نام لے لیں، یہ بڑے گریٹ پلیئر تھے. پہلی بات تو یہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ جو کمپیریزن کر رہا ہے نا وہ ریکارڈز بھی اٹھا کے دیکھ لیں. بابر سے اچھی پرفارمنس ان کی بھی نہیں تھی. میں تو خود کہتا ہوں کہ جاوید میرات کا اپنا ایک معیار تھا. حنیف محمد، ظہیر عباس، نظام الحق، محمد یوسف، جتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں. ہم کمپیریزن کیوں کرتے ہیں؟ کیا بابر نے کہا ہے کہ مجھے کنگ کہو؟ کیا بابر نے کہا کہ ان سے کمپیریزن کرو؟ ہم خود ہی کمپیریزن کرتے ہیں. پہلے یہ جو بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ یہ جو تنقید کر رہے ہیں بابر پہ، یہ خود ہی ایک کمپیریزن سیٹ کرتے ہیں کہ بابر تو آؤٹ کلاس ہے، اس سے بڑا کوئی پلیئر نہیں ہے، نہ آیا تھا. ایک جگہ یہ کہتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد وہ آؤٹ آف فارم آتا ہے نا، فوراً اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، نہیں ہے، اس نے تو اپنا آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا. بھائی کیا سمجھ رکھا ہے؟ بابر اگر کمرشل زیادہ کر رہا ہے تو اس لوگوں کی ڈیمانڈ ہے نا، جبھی تو کر رہا ہے. اسپانسر اگر اس کو مل رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ ہے نا، تو کر رہا ہے. اس کی پرفارمنسز ہیں اس کے پیچھے. وہ صرف کوئی ٹائی کوٹ لگا کے بیٹھ کے یا پھر جو ہے اپنی ماڈلنگ کر کے تو پیسے نہیں کما رہا نا. وہ جو ماڈلنگ کر رہا ہے وہ اپنی پرفارمنس کی بنا پہ کر رہا ہے. کوئی اور کیوں نہیں کر لیتا؟ کس نے منع کیا ہے؟ کس نے بولا ہے؟ یہ جو سکندر وقت صاحب بیٹھے ہوئے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف، جو احمد شہزاد صاحب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. احمد شہزاد کا اپنا آپ کیریئر دیکھیں گے نا تو آپ کو حیرت ہوگی. ان کا اپنا اسٹرائک ریٹ جو تھا ون ڈے کے اندر وہ 70 تھا، 71 اسٹرائک ریٹ تھا. بابر کا آج بھی ون ڈے میں 85 سے اوپر ہے. اسی طرح سے ون ڈے جب آپ T20 میں آ جائیں گے، T20 میں ان کا 110 111 تھا. بابر کا آج بھی 129 ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ بابر نے ان سے ون ڈے بھی کئی گنا زیادہ کھیلے ہیں. بابر کی سینچری میں ان سے زیادہ ہیں. بابر نے ان سے زیادہ پرفارم کرنے کے باوجود بھی آج بھی اسٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ ان سے اچھا پلیئر ہے. لیکن وہ ماننے پہ تیار ہی نہیں. وہ اپنی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ساس بہو والا گیم کھیل رہے ہوں اور بابر کے ڈیٹا سے ان کو تکلیف ہو رہی ہو. او بھائی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سرفراز کا کیریئر تباہ کیا. سرفراز جو پاکستان کا کامیاب ترین کپتان تھا، سرفراز کے اوپر کتنی تنقید ہوتی تھی، جی اس کا ویٹ بڑھ گیا ہے، نہیں یہ بدتمیزی کرتا ہے، نہیں اس کو طریقے سے بات کرنی چاہیے، نہیں اس کو چلنا ہی نہیں آتا، نہیں تو اس کو بولنا تو آتا ہی نہیں. یہ باتیں کر کے ہم نے سرفراز کو تباہ کیا. جب سرفراز گیا تو بابر کے پیچھے پڑ گئے ہم. دیکھیں ہم نے جو ہے نا اسٹار بنانا سیکھا ہے، سپر اسٹار بنانا سیکھا، انسان بنانے نہیں سیکھا. کوئی پلیئر نہیں بنایا ہم نے کبھی بھی. ہم محمد یوسف پہ بھی ایسی تنقید کیا کرتے تھے، انضمام پہ بھی اتنی تنقید کیا کر سکتے تھے. جی رن آؤٹ ہو جاتا ہے اس سے تو بھاگا ہی نہیں آتا. اور وہی انضمام الگ گریٹسٹ پلیئر ہے پاکستان کا. ہر کوئی جاوید میرداد نہیں ہوتا، ہر کوئی ظہیر عباس نہیں ہوتا، ہر کوئی انضمام الحق نہیں ہوتا، اور ہر کوئی بابر اعظم بھی نہیں ہوتا. اس وقت جو قومی کرکٹ ٹیم کی سچویشن ہے، جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو جتنے بھی پلیئرز آپ نکال لیں گے نا، چاہے ڈومیسٹک ہوں چاہے جو ابھی پلینگ 11 کے اندر، ایک پلیئر بھی بابر کے بالکل قریب بھی نہیں آتا. تو یہ کیا کم بات ہے کہ ہم بابر کو اسٹینڈ کریں؟ ہم کیوں نہ کریں کہ ایسے پلیئر کو اسٹینڈ جس کی پرفارمنسز کی وجہ سے پاکستان جو ہے کئی میچز جیتا. اس کی کپتانی ون آف دا بیسٹ کپتان تھا. کوئی مانے نہ مانے، اگر اسٹیٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو پتہ ہی جائے گا. لیکن ہم مانتے نہیں. ہمیں یہ تکلیف تھی وہ اوپن آتا ہے. پہلے یہ تھا جب وہ رن کرتا تھا تو الزام کیا تھا، جی بہت سلو کھیلتا ہے، اسٹرائک ریٹ کم ہے. وہ بھائی جن کے 150 اسٹرائک ریٹ ہے نا، ان کے 20-25 سے زیادہ رن نہیں ہوتے تھے. وہ 2 چھکے مارتے تھے، تیسرے بال پہ آؤٹ ہو جاتے تھے، 12 رن نہیں ایڈ ہوتے تھے ٹیم کے اندر. 200 اسکور اگر آپ نے چیز کرنا ہوتا تو بابر، رضوان، اس طرح کے پلیئرز ہی آپ کو کرواتے رہے. یہ پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت آج جہاں اسٹینڈ کر رہی ہے اس کی وجہ بھی صرف بابر پر تنقید ہے، کیونکہ آپ اپنے ایک بڑا پلیئر ضائع کر رہے ہیں. آپ اس کے جو متبادل لے کے آ رہے ہیں. ابھی جو T20 ٹیم اناؤنس ہوئی ہے جس میں بابر کا نام نہیں، نیوزی لینڈ کے اگینسٹ، ایک پلیئر آپ مجھے ایسا بتا دیں بھائی، آپ رکھیں اس کو بابر کو، وہ ایک سینئر پلیئر ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ اگر وہ فارم میں آ جائے گا تو جتنا فائدہ وہ آپ کو دے سکتا ہے. وراٹ کوہلی جو آؤٹ آف فارم تھا، روہت شرما آج بھی آؤٹ آف فارم ہے. روہت شرما اپنا نمبر نہیں چھوڑتا. بابر کو جہاں پہ جو بیٹسمین سیٹ نہیں ہو رہا، فخر چلا گیا جی بابر کو اوپن کرا دو. 1 ڈاؤن کے اندر جی سعود شکیل کو نہیں کھلانا تو بابر کو کھلا دو. 2 ڈاؤن کے اندر بابر کو کھلا دو. 5 نمبر پہ بھی آپ نے کھلا دیا. لیکن اس سے حاصل کیا ہوا، اس کے نمبر ہی چینج ہوتے رہے. روہت شرما جب سے اوپن آیا اس کے بعد سے آج 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن آیا کبھی بھی نہیں آیا. آپ کے ایل راہل کی حالت دیکھ لیں. کے ایل راہل کا بالکل جو ہے نمبر نیچے کر دیا. آج اس بیچارے سے پرفارم نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے رن کرتا ہے. ٹیسٹ میں اس کو اوپن کراتے ہیں، ون ڈے کے اندر اس کو 5واں 6واں 7واں بھیجتے ہیں. اکشر پٹیل سے بھی نیچے بھیج رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی اپنی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے. تو اس کا قصوروار کون ہے؟ اسی طرح سے آپ بابر کے ساتھ کرتے ہیں. روہت شرما کا نمبر چینج نہیں ہوتا، وراٹ کوہلی کا نمبر چینج نہیں ہوتا، وہ فارم میں ہوں نہ ہوں. یہ بہت بڑے پلیئر ہیں. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بابر روہت کو کمپٹیٹ کرتا ہے یا کوہلی کو کرتا ہے، نہیں کرتا.
وہ ان کی اپنی کلاس ہے، جیسے میں نے کہا جاوید میرات کی اپنی کلاس ہے، ظہیر عباس کی اپنی کلاس ہے، یہ لیجنڈس ہیں، انضمام الحق، محمد یوسف، یونس خان، یہ کلاس ہے ان کے اپنے اپنے رنز کرنے کے طریقے تھے، انہوں نے وہاں رن کی جہاں ضرورت تھی۔ اسی طرح بابر اعظم بھی، لیکن اس وقت پرابلم کیا ہے؟ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ بابر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پلیئر ہی نہیں ہے۔ رضوان تھا، رضوان کو بھی آپ نے تنقید کر کر کے ہٹا دیا۔ آپ کو وہ میچ یاد ہوگا جس میں ہم نے انڈیا کو پہلی دفعہ 10 وکٹوں سے اتنی بری طرح شکست دی تھی، تو وہ میچ کیا بابر کی وجہ سے نہیں جیتے؟ اور بات جتوانے کی کیا ہوتی ہے؟ کیا روہت شرما کیا میچ جتواتا ہے؟ روہت شرما اپنے رن کرتا ہے، ٹیم میچ جیتی ہے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، پورے 11 پلیئرز کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے جیتتی ہے۔ آج ہارتی ہے، 350 رن پڑ جاتے ہیں، جی بابر نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا جب 350 رن پڑ جاتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جی بابر اگر رن کریں گے تو جیتے گا پاکستان، اور بابر رن نہیں کر رہا ہوتا، دیکھا بابر کی وجہ سے ہار گئے۔ بابر کو جو ہے نا بڑا سیلفش پلیئر ہے، ابے بھائی 350 رن بھی اس نے بڑھوائے کیا؟ اسی طرح سے بابر وکٹ کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے، ادھر سے وکٹیں گرتی رہتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح آتے مصباح الحق ایک زبردست پلیئر تھا، ایک اپنا بہترین کپتان تھا، اور وہ جتنے بڑے چھکے مارتا تھا نا، شاہد آفریدی کے بھی اتنے بڑے چھکے نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس کو تباہ ایسے کیا۔ وہ جب کیا ہوتا تھا، جب وہ کپتان بنا، رسپانسبلٹی لی اس نے، اس کے بعد کیا ہوتا تھا جب ادھر ادھر سے وکٹیں گرتی تھی وہ بیچارہ ٹک ٹک شروع کر دیتا تھا، کیا کرے کہ وکٹ پر کسی کو تو اسٹینڈ کرنا ہے نا۔ یہی حال بابر کا ہو گیا۔ جس میچ کے اندر بابر نے، جس چیمپئنز ٹرافی پہ تنقید ہو رہی ہے، اس کے اندر اگر آپ سب کے رن نکال کے دیکھیں، جس میں سعود شکیل تھے، جس میں رضوان تھے، 30 بالوں میں 9 رن آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اسٹرائک ریٹ کیا تھا؟ بابر نے اگر رن کیے، وہ رن بابر کے آپ ایڈ کر لیں جو فخر زمان کی وجہ سے ڈبل سنگل نہ بنے، کیونکہ جب ڈبل سنگل بنتے تو باؤنڈری بھی ہو جاتی۔ جب انسان کے اوپر وکٹ کے اوپر پریشر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ الٹے سیدھے شاٹ مارتا ہے۔ بابر پھر بھی کھڑا رہا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور میچ جتوانے والا نہیں تھا۔ یہ بھی قصور بابر کا ہے۔ جو ٹیم سلیکٹ کی گئی، جہاں پہ ہم نے دیکھا 2 سیریز ہم جیت کے آئے تھے، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے خلاف، ہم ون ڈے سیریز جیت کے آئے تھے، اس کے بعد ٹیم میں تبدیلیاں کر دی گئیں۔ فخر زمان کو ٹیم میں لانا تھا کیونکہ چلے صحیح ہے، سائم ایوب جو ہے انفٹ ہوا، اچھا کیا فخر کو لے کے آئے، لیکن وہ بھی انفٹ ہو گئے۔ بیک اپ میں ہم نے اوپنر کوئی نہیں رکھا، ایک دم سے امام کو لے کے آنا پڑا ہمیں، لیکن اس کے اندر سفیان مقیم ہو گئے، اس کے اندر عباس آفریدی ہو گئے، انہوں نے پرفارم کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور پلیئرز نے پرفارم کیا تھا۔ آپ نے ایک دم سے ٹیم چینج کر دی، آپ پتنی کہاں سے خوش دل شاہ کو لے کے آ گئے، آپ کو ایک دم سے جوش چڑھا فہیم اشرف کو لے کے آ گئے، یہ بھی بابر نے کیا تھا، اب تو کپتان بھی نہیں ہے وہ، لیکن کیا ہے تنقید پہ بابر پہ کرنی ہے کیونکہ بہت سافٹ ٹارگیٹ ہے۔ جتنا بڑا پلیئر ہوتا ہے نا، آج بابر ان کا جواب دینا شروع کر دینا تو یہ سب جو ہے نا ان کو یہ تکلیف ہو جائے گی۔ دیکھا ایک تو پرفارم نہیں کر رہا اور بول بھی رہے ہیں، اب وہ بیچارہ کچھ بول نہیں رہا تو اس کے اوپر بھی ان کو پرابلم ہے کہ بابر جو ہے وہ پیڈل ٹینس کھیلنا ہے، ان کو تمیز نہیں ہے۔ ابے بھائی کچھ تو کرنے دو اس کو، کھانا پینا بھی چھوڑ دے، وہ غم میں پڑا ہے جی، ساری ٹیمیں کھیل رہی ہیں، بابا صاحب جو ہے وہ ٹینس کھیلنا ہے، نہیں ٹینس بھی نہ کھیلے وہ چھوڑ کے اپنی کرکٹ ہی چھوڑ کے سائڈ کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہلاتا ہے کہ بالکل بنواس لے اور بالکل ایک کونے کے اوپر جا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ بھائی مجھے تو کھیلنی نہیں ہے۔ جو بھی پلیئر ہوتا ہے نا، وہ جب تک پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مزید پرفارم کرے، اور جب وہ آؤٹ آف فارم ہوتا ہے نا تو جو کرکٹ کو سمجھتا ہے وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کی اور اسٹرگل بڑھ جاتی ہے، وہ اور اپنے آپ پر پریشر کم کرتا ہے۔ لیکن ہمارے جو یہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کا دل ہی نہیں بھرتا بابر کے علاوہ بات کرنے سے۔ بھائی آپ تباہ کر رہے ہیں، آپ اپنی کرکٹ تباہ کر رہے ہیں، آپ ایک ایسے پلیئر کو تباہ کر رہے ہیں جو آپ کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کر رہا ہے، صرف پاکستان کو ایز اے پلیئر، اور اس کا اتنا بڑا نام ہے۔ بابر کنگ نہیں ہے، بابر ایک برانڈ ہے، پاکستان کا ایک برانڈ ہے۔ اگر بابر برانڈ نہ ہو نا تو آپ یقین کریں آپ کی ٹیم کو کوئی پوچھے بھی نا، آپ کو زمبابوے ویسے بھی ہراتی ہے، امریکہ ویسے بھی ہرا دیتی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی، پھر تو سوچیں آپ کا کیا حال ہوگا۔ آپ کو یو اے ہانگ کانگ وغیرہ ایسی مار کے چلے جائیں گے جو آپ کی جو صورتحال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر کے ساتھ دینے والا کوئی پلیئر نہیں ہے۔ جس زمانے میں رضوان اور بابر دونوں رن کر رہے تھے پاکستان بیک ٹو بیک میچ جیت رہا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ رضوان پہ بھی پریشر آ گیا، اس کے اوپر بھی تنقید کہ وہ بابر کا دوست ہے، پھر اسی طرح سے آپ نے بابر کو تو ویسے ہی کڈے لائن لگا دیا۔ تو بھائی اگر آپ کو اس بات سے تکلیف ہے کہ بابر کا ڈیٹا بہت ہے تو اپنا ڈیٹا بھی تھوڑا بڑھا لینا۔ اگر وہ کمرشل کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ شاہین شاہ افریدی کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ، نسیم شاہ کی دیکھ لیں آپ جس کی بھی جتنے بھی حارث رؤوف صاحب کی دیکھ لیں آپ ان کی دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اوور آل بیٹسمین کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ سلمان علی آغا جب رن کرتے ہیں، ایک میچ میں انہوں نے سینچری ماری، بڑی شاندار ماری، لیکن اس کے علاوہ ان کی پرفارمنس ایسی نہیں تھی کہ وہ ثابت کرتی کہ ورلڈ کلاس پلیئر ہیں۔ اس کے علاوہ سعود شکیل کو اپنے ون ڈاؤن پہ ٹرائی کیا، اس نے آ کے ریڈ مار دیا۔ آپ کا بیک اپ کے اندر پلیئر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ۔ تو بھائی جو پلیئر ہیں ان سے استفادہ لیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ جونیئرس کو لے کے چلیں، ان میں سے کوئی اسٹار نکلتا ہے تو پھر اس کو پروموٹ کریں، اس پہ تنقید اتنی نہ کریں۔ جیسے بابر کو آپ نے تباہ کیا،
اوروں کو بھی نہ کریں. دیکھیں دنیا بھر میں اب یہ بات ہو رہی ہے، جو پاکستان سائڈ کے جتنے بھی جو اینالسٹ ہیں نا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر پہ بے جا پریشر ڈالا ہے. آپ گواسکر کو سن چکے ہیں، آپ صدیق کو سن چکے ہیں، آپ ان اسمتھ کو سن چکے ہیں. دنیا کا ہر جو سمجھدار پلیئر ہے وہ یہی کہے گا کہ بابر پہ اتنا لوڈ نہ ڈالیں کہ وہ تباہ ہو جائے، کیونکہ آپ کی کرکٹ میں ابھی اس وقت اتنا دم نہیں ہے. چیمپئنز ٹرافی میں جب ٹیم اناؤنس ہوئی تھی نا اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کتنے پانی میں. آج انڈیا جو رول کر رہی نا وہ ایسے نہیں کر رہی. اس کے پاس اس کے ساتھ وراٹ کوہلی ہے، ان کے ساتھ روہت شرما آج بھی اٹیچ ہے. ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہوگی. تنقید کریں لیکن ایک لمٹ میں رہ کے کریں، اور اپنا اتنا زبردست ایسٹ جو ہے وہ تباہ نہ کریں. اپنا ایک ایسا پلیئر جس نے پاکستان کا نام ہر فارمیٹ میں مشہور جو ہے بنایا اور روشن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرفارمنس دیکھ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. ہمارا کوئی بابر سے یا دیگر جو پلیئرز ہیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری کوئی بابر سے ایسی محبت نہیں ہے جو ہم بلا وجہ میں بابر کا نام لے رہے ہیں. بابر کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ خوشیاں دی کرکٹ کے میدان میں جو ہم بھول چکے تھے. آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کسی پر تنقید کریں لیکن اتنی نہ کریں بھائی اس نے ریٹائر ہونے کا وہ ہو جائے گا. ابھی 30 سال اس کی ایج ہے، ابھی 5-7 سال بلکہ 10 سال بھی چلا آپ چھوڑے، 4-5 سال بھی اگر پاکستان کو سرو کر دیتا ہے وہ اور واپس اس کی فارم آ جاتی تو ہمارا ہی فائدہ ہے. اور ہاں بابر سے اچھا کوئی پلیئر ہے آپ ضرور لے کے آئیں. آپ جو یہ کامران غلام لے کے آئے، آپ طاہر طیب لے کے آئے، آپ دیکھ لیں ان میں اور بابر میں کتنا فرق ہے، آپ کو سمجھ آئے گا. ایک بیٹسمن جو عبداللہ شفیق ہیں وہ ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ تھا، وہ بھی ایک شیل میں جا چکا ہے، 3 دفعہ ڈک ہوئے تو وہ بھی گیا. اب بہت مشکل ہے اس کا کم بیک کرنا، لیکن بابر میں اتنا دم ضرور ہے کہ آج بھی وہ اسٹینڈ کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھاگ جاؤں گا ان تنقیدوں سے گھبرا کر. تو میرا جو ایک میسیج ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ تنقید ضرور کریں لیکن لمٹ میں رہ کے کریں، پرسنل نہ ہو. جس طرح سے احمد شہزاد صاحب نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے کہ بابر نے ان کا حق مارا ہے، تو خدا را ایسی بات نہ کریں. لوگوں کے دلوں میں برائیاں ڈال کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اب آپ نے تو کھیلنی نہیں ہے، جب نہیں کھیلنی جو کھیل رہا ہے اس کو کھیلنے دیں اور اس کو بیک کریں. میں اکثر سلمان بٹ کو سنتا ہوں، میں باسط علی کو دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ اور جو اینالسٹ ہیں جو اب اینالسٹ بن گئے ہیں، وہ چاہے تنویر احمدی کیوں نہ ہو، یہ سب کی برائیاں کرتے ہیں، بابر کو بھی بیک کرتے ہیں. اسی طرح سے سب کو آپ پیرالل لے کے چلیں اور سب کی تنقید کریں تو سب کا بتائیں کس نے کیا کیا، صرف ایک کے پکڑ کے نہ بیٹھیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. کرکٹ ایک ایسا گیم ہے جو سارے دلوں کو جوڑتا ہے پورے پاکستانیوں کے لیے. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ پاکستان ٹیم جیتتی ہے، ہمارے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، لیکن ان ایموشنز کے ساتھ کرکٹ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا قصور بابر کا تو آج ہی بابر کو نکال دینا چاہیے. آپ نئی ٹیم بنا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنے پانی میں ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز ہوتی ہیں کبھی کبھار، بابر نے بیک ٹو بیک پرفارم کیا ہے، رضوان نے بیک ٹو بیک پرفارم کیا. یہ وہ پلیئر ہیں جو T20 رینکنگ میں نمبر 1 رہا ہے، جو ون ڈے کے اندر رینکنگ کے اندر آئے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. آج 10 لڑکوں میں آپ کو نام نظر نہیں آتا. سعود شکیل کا ٹیسٹ کرکٹ میں نام ہے رینکنگ کے اندر، بابر کا جو ہے اس میں ہے ون ڈے کے اندر، اور پھر T20 کے اندر. باقی آپ کو کوئی پلیئر نظر ہی نہیں آتا. اب یہ بھی کسی نے روک کے رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب پرفارم نہیں کر رہا باقی کوئی. تو خدا را اس پلیئر کو جس کا نام بابر اعظم ہے، جو ایک برانڈ ہے پاکستان کا، اس کو ضائع نہ کریں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنی رائے بھی دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں. اور میری اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہو میں سب سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ وہ جذبات تھے جو یقیناً ایک بابر اعظم جیسے بڑے پلیئر کے ساتھ ہر کسی کو ہونے چاہیے. لیکن جب ہم تنقید کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اس کا جو پریویس ریکارڈ ہوتا ہے، وہ بھول کر ہم نے جبھی دوسرے پلیئرس کو ہمیشہ اپنا اسٹار سمجھا ہے. ہم انڈین ٹیم کی تنقید کرتے رہے، آج وہ ہم سے بہت گنا آگے نکل چکی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا. اپنی ٹیم کو درست کریں، بہت ضروری ہے سلیکشن میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو پرفارمر ہیں ان کو گریجولی لے کے آئیں اور ان سے پرفارم کرائیں. ان کو یا سپر اسٹار نہ بنائیں، اور اگر آپ بنا ہی رہیں تو پھر ان کو بیک بھی ضرور کریں. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.